अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो दिन ब दिन उसमें तब्दीली आती जा रही है। तालिबान के एडवांस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके अटैक्स भी चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका जो किसको कहते हैं तरक्की का सिलसिला जो है, एडवांस का सिलसिला जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक आर्टिकल वहाँ पे अमेरिका में छपा है जिसमें उन्होंने सोर्सेज को कोट करते हुए पॉलिटिको मैगजीन ने ये कहा है कि यूएस ने ये कह दिया है कि अफगान विड्रॉल जो है ये कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। यानी उनके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जब हमने बगराम से हम निकले हैं तो हमारा जो विड्रॉल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ ट्रुप्स जो हैं वो हमने रखने हैं वहाँ पे और उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है। तुर्की के साथ उनकी बातचीत काबुल एयरपोर्ट के हवाले से चल रही है। वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो जंगजू धड़े हैं वो अपने अपने जगहों पे सफ़बंदी अपनी कर रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे कई चीज़ें चल रही हैं। मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ख़ास तौर पे जो बदगीस का जो प्रोविंस है उसमें अटैक चल रहा है इस वक्त तालिबान का। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने रिपल्स कर दिया उसको, लेकिन उसमें सिचुएशन जो है वो देखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। पगमान में 6 लोग जो हैं वो मारे गए हैं वहाँ पे एक तालिबान के अटैक में। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। टर्की का भी चल रहा है सिलसिला। उधर ईरान में हमने देखा है कि तालिबान को बुला के अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बिठाया उनको, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक जो अच्छी खबर आई है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन है क्या? अब इसका ज़रा तजिया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान से जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में जो पीटीवी में हुआ करते थे उसमें आप उनको देखते रहे हैं। शाह साहब इज़ अ वंडरफुल स्कॉलर और वंडरफुल पाकिस्तानी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अरशद यूसुफ ज़ई साहब। ये रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब के साहबजादे, हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही काबिल एहतराम। वो ज़रा साहिब फ़राश हैं आजकल, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने बेटे को इजाज़त दीजिए कि वो हमारे साथ बैठें और हमारी इस महफ़िल में शिरकत करें। तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से ये किया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अरशद आपका भी, और थैंक यू सर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा-सा मैं ज़रा चाहूँगा कि जो सिचुएशन इस वक़्त चल रही है, इसको ज़रा हमारे लिए सम अप कर दें कि क्या मामला चल रहे हैं वहाँ पे, और ये जो तालिबान का हम देख रहे हैं कि एडवांस चल रहा है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है आप जैसे लोगों की नज़र में? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में एक खौफ की सी कैफियत है, और मैं समझता हूँ कि इतना तालिबान एडवांस नहीं कर रहे हैं जितना कि वहाँ पर मौजूद लोग जो है खुद ब खुद उनको सरेंडर कर रहे हैं और अपने हथियार और दूसरी चीज़ें उनके हवाले कर रहे हैं, और वो वहाँ पर सिर्फ मौजूद है। कई जगहों पे वो इसको डिस्करेज भी करना चाहते हैं। ये बिल्कुल हमारे साथ बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर पोस्ट है उन नीचे उतर के तो तालिबान उधर खड़े थे, उनको कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ऑर्डर नहीं है कि आप सरेंडर करें या ना करें। तो जो गांव वाले हैं उनको उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये आज तीसरी नाइट है कि तो इस तरीके से चीज़ें हो रही है। थोड़े बहुत जो तालिबान है वो अपनी सफबंदी में मसरूफ है। असल में इतना सारा वेपन उनके पास पहुंच गया है अमेरिकन। ये जो उनके ट्रुप्स है वो अपने वेपन उनके हवाले कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ, अपने जो आर्मड कार हैं, आर्मड पर्सनल कैरियर है, APC है, वो उनके हवाले कर रहे हैं। तो वो तो उनको टाइम लगेगा इस इक्विपमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वो और अपने आप को जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मेरे ख्याल में तालिबान ज़्यादा इस पे है। दूसरा, वो चाहते हैं कि काबुल की गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो, और पहले तो वो इनकारी थे, काबुल गवर्नमेंट को तो वो रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन अभी जब अमेरिकन गए हैं तो उन्होंने काबुल गवर्नमेंट को ऑफर किया है, पेशकश की है कि हम आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक शुरू होगी सिविल वॉर, आपस में जो लड़ाई, तो इसमें भी एग्जेजरेशन है।
مسئلہ یہ ہے کہ افغانز آر ایٹ پیس when they are at war. تھوڑا بہت ادھر لڑائی کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی ایکسٹریم سچویشن نہیں بلڈ ہوئی اور نہ امیڈیٹلی بلڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو امریکن کے سپورٹرز تھے خاص کر انڈیا، وہ بھی یہاں سے نکل گیا ہے، اور تو وقت کے ساتھ جو دڑے ان کے سپورٹ میں تھے وہ کمزور ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک دیکھنا چاہیے افغانستان ایک پوسٹ امریکن سچویشن میں، کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہاں پر کیا سچویشن ہے اور یہ کیسے رک۔ ابھی جو افغانستان میں دلچسپی لینے والے ہیں وہ ہے رشیا، کیونکہ یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلک ہے اس کی بارڈر کو وہ نیئر ابراڈ کہتے ہیں اور اس کو اپنا ایک بارڈر سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ تینوں جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے یہ بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کے ریسورسز ہیں، ان کے گھومتے ہیں۔ یہ تینوں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو۔ رشیا چاہتا ہے، چائنا چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے، ایران چاہتا ہے، اس طرح ٹرکی بھی ٹو این ایکسٹینٹ چاہتا ہے۔ تو یہ جو ریجنل قوتیں ہیں ان کو ابھی چاہیے کہ افغانستان کے جو مختلف دھڑے ہیں جس میں طالبان سب سے بڑا دھڑا ہے ان کو بٹھائے۔ پاکستان کی طرف سے طالبان کو مشورہ ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور میرے خیال میں وہ اس پہ تیار بھی ہوں گے، تو وہ ہولڈ کریں گے۔ ایک حالت افغانستان کے اندر یہ بنی ہوئی ہے کہ جو ان کی جو لیڈرشپ ہے ابھی وہ پڑھی لکھی لیڈرشپ ہے۔ اچھا، یہ جو تین افغانستان کے پڑھے لکھے لوگ مشہور تھے نا، ایک اشرف غنی ہے، ایک یہ جو امریکن انوائے تھا یہاں پر زلمے خلیزاد، دو، اور ایک شاہین صاحب جو طالبان کا، سہیل شاہین۔ یہ سہیل شاہین انڈیا میں پڑھا ہوا ہے، دہرادون میں، اچھا، اور اچھی طرح انگریزی، اور یہ تینوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، اور یہ کسی زمانے میں تین پڑھے لکھے افغان یہی ہیں۔ تو یہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، ابھی جو ان کا اسپوکس مین ہے وہ ادھر اسلام آباد سے، وہ جو یونیورسٹی ہے اسلامک، اس سے جو ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ ابھی پڑھے لکھے، یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں جو پچھلے 20 سال پہلے جو پہلے تھے، لیکن اس کا جو رینک اینڈ فائل ہے نا وہ وہی ہے، جو پرانے تھے۔ وہ سڈنلی نکل آئے ہیں اور بندوق انہوں نے تام لی ہے اور ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا کہ عورتیں گھر سے نہیں نکلیں گی محرم کے بغیر۔ اور وہاں جو باربر شاپ سے کسی کی داڑھی آپ نے، اور نماز کے لیے 100% جو ہے مسجد میں یہ وہ میسیجز دے رہے ہیں، لیکن ابھی ان کے بھی رینک اینڈ فائل اور اوپر لیڈرشپ کے اندر جو ہے کمیونیکیشن کم ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا یہ بلخ ضلع میں ہو رہا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں اور، ان کی جو لیڈرشپ ہے، تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رینک اینڈ فائل ہے اور جو اوپر کمانڈرز ہیں یا جو اوپر لیڈرز ہیں ان میں اس طرح کی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے اور شاید اس طرح ڈسپلن بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، اور میرے خیال میں وہ جو پرانے ہیں جتنے بھی، وہ صرف یہی جانتے ہیں کہ اچھا آپ نے گھر سے محرم کے بغیر نہیں جانا، اور نماز جو ہے آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ اگر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مزدوری کر رہے ہیں، یہ ابھی مزدوری چھوڑیں گے، ادھر جائیں گے، یہ ہمیں نکال دے گا مزدوری سے، وہ سننے کو تیار نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ وہاں پر بھی نماز چھوٹی سی جماعت کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ اسٹریم لائن ہوں گی، اور میرے خیال میں کچھ عرصے کے لیے وہاں پر جو پریشان سی صورتحال ہے، تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے جس کی بات جو ہے وہ نیچے تک رینک اینڈ فائل تک جا کے مانی جائے۔ جی ہاں بالکل،
اچھا ٹھیک ہے ارشد، اور آپ میرے سے میں خیال پوچھنا میں چاہوں گا، میں ارشد کا ذرا کامنٹ لے لوں. ارشد، آپ اس بارے سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی افغانستان جاتے رہے ہیں، آپ کا ایک ایکسپوجر ہے افغانستان کا، اور جو افغان پیس پروسیس رہا ہے اس میں بھی کسی نہ کسی طرح پہ آپ بھی اس میں انوالو رہے ہیں. تو یہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جس طریقے سے افغانستان سے امریکنز نکلے ہیں اور رات کے وقت جیسے کوئی چوری کر کے نکلتا ہے ایسے کر کے نکلے ہیں، اور ابھی جا کے کل میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے کہ جناب جو خطے کے جو ممالک ہیں وہ افغانستان کے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بھئی آپ تو رات کو ایسے نکلے جیسے چور نکلتے ہیں اور لوگوں کو آپ لیکچر دے رہے ہیں. تو یہ کیسے یہ امریکنز کی پالیسی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، امریکیوں نے تو وہی کیا جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا، اپنے آپ کو بچانا، فیس سیونگ کرنے کے علاوہ اپنے فوجیوں کو بچانا، اور جیسے ہی موقع ملنا ہے بس سب کو نکال کے یہاں سے چلتے ہونا ہے. اب اگر ہم دیکھیں بیفور 29 فیبروری 2019 جب ان کا معاہدہ ہوا ہے، 2020 میں جب ان کا معاہدہ ہوا ہے، تو اس سے پہلے بھی طالبان نے یہ ٹیکٹک استعمال کیا تھا کہ اپنی لڑائی میں، اپنے اٹیکس میں شدت لے کر آئے تھے وہ امریکیوں پر اور الائڈ فورسز پر، اور اتنا نقصان ان کو پہنچایا کہ امریکیوں کو پھر دوبارہ بیٹھ کر بات کرنی پڑی تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شاید وہ ایک وقت میں پیچھے ہٹ گئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ اور خلیلزاد کو انہوں نے روک دیا تھا بیٹھنے سے اور بات کرنے سے، لیکن ان کو مجبور کر دیا کہ پھر وہ آ کر دوبارہ بیٹھ جائیں. اب امریکیوں کا جتنی بھی ان کے وعدے تھے، جتنی ان کی وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کر کے جائیں گے، وہ کر کے جائیں گے، بظاہر وہ سب کچھ بھول بال کے نکل گئے ہیں. 11 ستمبر کو انہوں نے نکلنا تھا اور ہفتہ پہلے وہ رات کی تاریکی میں لائٹس بجھا کر نکل گئے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بس انہوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا، جتنا نقصان ہو چکا تھا اس پہ انہوں نے بس اللہ خیر سے اللہ بس نکل کر وہ یہ کام کیا، اور جان گئے تھے کہ یہ ایشو نہ وہ حل کر سکتے ہیں، نہ ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ رہتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو بہت سیریس بات آپ نے کہی ہے کہ اگر رینک اینڈ فائل اور ٹاپ لیڈرشپ میں اس طرح کے مسائل چلیں گے تو پھر تو یہ آگے جا کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اگر یہ حکومت میں بھی آتے ہیں تو اس طرح کے مسائل تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو نہیں چھوڑے گی اس طرح. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت جلدی اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو سیدھا کرنا چاہیے، اور اپنے جو لوگ ہیں جو نیچے لیول تک ہیں ان تک بات پہنچانی چاہیے کہ کیا چیز وہ چیک کر سکتے ہیں اور کیا چیک نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو تھوڑی سی آزادی کی فیلنگ ہو. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ابھی طالبان لیڈرشپ کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ وہ عورتوں پہ بے جا پابندیاں نہیں لگائیں گے، ان کے ایجوکیشن کے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے، ان کے کام کرنے کے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے، ان کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور وہ اس کو مان رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ گاؤں تک پہنچائیں. جدھر پرانے خیالات کے وہ طالبان موجود ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حالات میں تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا، ٹائم لگ جائے گا، یعنی اس میں پرابلم نہیں ہوگی. طالبان جو ہے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ پہلے انہوں نے جس طرح حکومت کی یا طاقت کے ذریعے انہوں نے جیسے قبضہ کیا، لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں چلے. یہ ان کو اچھی طرح سمجھایا گیا. تو جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، آپ کی نیت بالکل صاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اگر نیت صاف ہے تو پھر آپ، یہ کافی سارے افغان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹوپی پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، اتنی پابندی آپ نہ لگائیں. آپ ان کو ضرور ایک مشورہ دے، ایک نصیحت کرے، ایک واعظ، اور مصلحت اور حکمت کا بھی کچھ تقاضا ہے نا، تقاضا ہے، اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس بار وہ یہی کریں گے. اور میرے خیال میں وہ ایک دم جو ہے، ہماری تو یہی سوچ ہے، وہ کابل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے قندھار کے اوپر بھی، حالانکہ جو قندھار میں گورنر ہے خانزادہ اور روح اللہ خانزادہ، اس نے کہا کہ طالبان جو ہی آئیں گے تو میں ان کو یہ گورنری پکڑا دوں گا، میں یہاں ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کروں گا. تو طالبان جو ہے جدھر بھی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسپن بلدک پہ
ان کا ایک چیک پوسٹ ہے, وہاں پر گئے ہیں لیکن انہوں نے لڑائی نہیں شروع کی. وہاں کے جو ایلڈرز ہے گاؤں کے, ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ ادھر بیٹھے کہ ہم لوگ بیٹھے یہ چیک پوسٹ کے اوپر. تو بات چیت ان کی جاری ہے, اور وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی ہے. آپ لوگ جو چاہتے ہو, جو بڑے بزرگ ہیں وہ فیصلہ کرے اور ہم فیصلے کو مانیں گے. لیکن آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی کہی, آپ نے کہا کہ افغانز آر ایٹ پیس وین دے آر ایٹ وار. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب یہ جو بات ہے یہ تو خوفناک ہے نا. ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو امریکنز ہیں یا برٹس ہیں, یہ سارے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی صرف لڑنا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ خوفناک ہے اور یہ خوف پیدا کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے جا کے مزید بڑھ سکتی ہیں, اور اگر یہی جو آپ نے بات کہی ہے, اسی کا مقصد تو سول وار ہے نا, اسی سے تو سول وار نکلتی ہے. بالکل. اصل میں یہ ہے کہ افغان کے بارے میں مشہور ہے, جیسے یہ امریکن آئے, یہ 20 سال رہے ہیں, افغانیوں کو ہم نے کہا یہ شکست نہیں دے سکتے. جنگ ان کا کام ہے, وہ اس کو بڑا نارمل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ابھی نہیں نکلتے, مثال کے طور پہ ابھی جو ہماری ان کے ساتھ بات چیت تھی وہ نہیں نکلتے, تو کیا سال کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے؟ تو ہم نے کہا نہیں. کہتے 2 سال کے بعد بہتر ہو جائیں گے, نہیں 5 سال کے بعد. ہم نے کہا نہیں, بالکل نہیں. تو کہتے پھر ہم ابھی سے کیوں نہ نکلے. تو انہیں اچھا کیا کہ وہ وہاں سے نکلے. افغان جب کسی طرح باہر کے کوئی دشمن نہ ہو تو پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ ہے. تو اس لیے جو تھوڑا بہت افغانستان میں اس طرح کا ہوگا اس کو فل سکیل سول وار نہیں کہنا چاہیے. اور جیسے کہ وہاں پر سڈنلی ایسا کچھ ہو گیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیزیں نارمل بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ افغانستان کے لیے نارمل ہے. اس طرح کی لڑائیاں یہ ان کی ہابی بھی ہے اور یہ نارمل ہے. یہ نارمل ہے. اور تو اس لیے حالات وہاں پر, لیکن جب تک یہ اس طرح چلتا رہتا ہے بہتری کی طرف جانے کے لیے, یعنی امریکہ تیار نہیں تھا اس کے اوپر. ہم نے کہا کہ ان میں وہ جو نیشنل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے یا ان کے جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی یہ باہر کی قوتیں نے جتنی بھی حکومت کی ہے, مثال کے طور پہ یہ برٹش گئے, ان نے وہاں پر ایک سسٹم بنایا ہے. جیسے ہمارے پاس ہے بیوروکریسی کا سسٹم ہے, پولیس کا سسٹم ہے, میونسپلٹی کا سسٹم ہے, یہ موجود ہے ہمارے پاس. افغانستان میں یہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو آدمی کہتا ہے کہ ہم نے 2000 ان کے آنے کے 1 سال بعد بتایا تھا کہ یہ بیسک ایشو ہے کہ اسٹیٹس کا سٹرکچر بنائے. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پلیز. ہاں, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سر نے بتایا اسپن بولدک میں جو واقعہ ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں طالبان اس ایک چیز کو تقریباً ہر جگہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. یہ صرف واحد کام نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دوسرا بھی ایک کام کر رہے ہیں. پہلا یہ کہ جب وہ جس بھی علاقے میں جا رہے ہیں, اب جہاں پر افغان فورسز ان کے سامنے آتی ہیں, تو لڑنے سے پہلے یہ وہاں کے علاقے کے ایلڈرز جو ہوتے ہیں, بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں, ان کو بھجواتے ہیں کہ آپ جائیں ان سے بات کریں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں اور ہم ان کو نقصان پہنچائیں. تو وہ جب بھی یہ بات لے کر جاتے ہیں بزرگ, وہ لوگ مان جاتے ہیں. سیکیورٹی جو فورسز ہوتے ہیں وہاں پر وہ جا کے آسانی سے سرنڈر کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی ویڈیو فوٹیج کرتے ہیں, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں. طالبان آپ دیکھیں جو 20 سال پہلے کے تھے تو وہ لوگ کیمرہ, موبائل, ان چیزوں کے بالکل مخالف تھے. اب وہ جو ہیں, اب وہ ویڈیوز بنا کر پھر شیئر کرتے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز آ رہی ہیں, دوسرا ہے کہ افغان فورسز جہاں جہاں پر یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمیں ماریں گے نہیں, سرنڈر کرنے میں فائدہ ہے. اس کے علاوہ سر نے جو ایک بات کی اس پہ بھی میں چاہتا تھا کہ میں اس پہ تھوڑا کچھ کہوں. سر نے سر بولا کہ کابل, کندہار یا بڑی سٹیز پر انہوں نے ابھی تک کوئی اٹیک نہیں کیا. بالکل یہ حقیقت ہے. اور اگر ہم کلوزلی آبزرو کریں تو طالبان نے اب تک جو 174 ڈسٹرکٹس قبضے میں لیے ہیں, 174 آؤٹ آف 421, تو وچ از تقریباً 41 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے پرسنٹیج پورے ملک کا. تو اس میں یہ لوگ اب دیکھیں, ہرات میں دیکھ لیں, پاکستان کے پاس دیکھ لیں, پھر مطلب ہمارے اب دیکھیں اسپن بولدک ہو گیا, غاخی چیک پوسٹ ہو گیا باجوڑ کے پاس,
اور آگے دیکھیں بدخشاں میں دیکھ لیں، بندر شیر خان پہ دیکھ لیں، اور واخان کا انہوں نے لے لیا. انفیکٹ شیر خان بندر پر تو کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان وہاں پر کسٹمز وصول کرنے لگے ہیں، جو آمد و رفت ہو رہی ہے تو وہ سب کچھ ریمیٹنسز ان کو اب آ رہی ہیں. تو طالبان نے یہ ایک اسٹریٹجی رکھی ہے کہ یہ بارڈر ایریاز پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اب تک انر سٹیز میں یہ نہیں گئے. اس میں کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ بات تھی کہ 11 سپٹمبر 2021 سے پہلے یہ لوگ میجر سٹیز پر اٹیک نہیں کریں گے. وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے اس کے، لیکن اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں 2 ایریاز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کابل جو مین سٹی ہے، جو کیپٹل ہے، جہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ احمد شاہ مسعود کا بھائی اور بیٹا بھی ہے، اپنے ملیشیا کے ساتھ بیٹھا ہوا، اپنے پنشیر کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے. تو 2 ڈسٹرکٹس انہوں نے قبضے میں کی ہیں جو بڑی اسٹریٹجک ہیں. ایک آپ ننگرہار کے ڈسٹرکٹ حصارک کو دیکھ لیں، 3 دن پہلے طالبان نے اس کو قبضہ کیا، وچ از دا گیٹ وے ٹو کابل ایکچولی. اور دوسرا لوگر کا ہے ڈسٹرکٹ ازرا. تو یہ دونوں کابل کے بالکل دہانے پر واقعہ ڈسٹرکٹس ہیں، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی حصارک قبضے میں لے لیا پھر کابل پہ چڑھائی کرنا. بیسیکلی کابل کو وہ انسرکل تو کر رہے ہیں نا، سرکل کر رہے ہیں. ہاں آگے دیکھیں کاپیسا میں بھی وہ لوگ آ چکے ہیں، وردگ میں بھی آ چکے ہیں. لیکن جو ایک میجر پوائنٹ سر ہم یہاں پر ایک میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جب طالبان کی حکومت تھی وہ نارتھ میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے، اور بدخشاں میں اپنے حکومت میں بھی وہ لوگ نہیں گئے تھے. اور اب دیکھیں بدخشاں میں انہوں نے 23 ڈسٹرکٹس قبضے میں کر لی ہیں، انکلوڈنگ واخان. نارتھ سے کیا ہے. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ لوگ پہلی دفعہ پنشیر کے بالکل بیک پر آ کر بیٹھ گئے. پنشیر آپ کو بھی پتہ ہے، بریگیڈیئر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ سردیوں میں ان کے 2 راستے ہوتے ہیں یہاں سے نکلنے کے. سالنگ بند ہو جاتا تقریباً، تو یا تو یہ بدخشاں سے آتے ہیں یا پھر چترال آتے ہیں. مطلب جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کے چترال میں آ کر یہاں سے پھر ڈاکٹر، مریض، اسپتال وغیرہ سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ پنشیر کے پیچھے بالکل آ کر بیٹھ گئے طالبان، بدخشاں ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک فیکٹ جو ابھی تک ہم نہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. طالبان کو آج تک سمجھا جاتا تھا کہ یہ اونلی پشتون فائٹرز ہیں. اب اس میں دیکھ لیں یہاں پر ہیں قاری فصیح الدین، ان کے ایک ہیں جو ازبک ہیں، تاجک ہیں، اور وہ 19 اضلاع میں وہاں پر ان کا کمانڈ چل رہا ہے. تو یہ ان کے فائٹرز ہیں جو ازبک اور تاجک یہ فائٹرز ہیں، ان کے ساتھ وہ مل کر لڑ رہے ہیں. طالبان جو ہیں وہ ون اینڈ دی سیم تھنگ ہو گیا نا، مل گئے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل. اچھا اس میں پھر ایک اور پوائنٹ ہے جی، جنرل عبدالرشید دوستم، ان کے لوگوں کے ساتھ جب ان کی لڑائی آئی ہے تو دوستم کے لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال کر طالبان کے ساتھ ہاتھ ملا لیے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. مطلب وہ فائٹر جو دوستم کے تھے وہ بھی یہاں پر آ گئے. تھنگز آر چینجنگ ایکچولی. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو ابھی سچویشن ہم بات کر رہے ہیں اور ارشد نے بھی اس کے بارے میں بتایا تھوڑا سا، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے رینک اینڈ فائل میں اور ہائیسٹ کمانڈ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا سو کالڈ سیویجری جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی سیویجری بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اور ایک تھوڑا سا کنٹرولڈ قسم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ طالبان اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے جس سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ فوراً اس کو پلے اپ کرنا شروع کرتے. از دیٹ رائٹ؟ جی بالکل. جہاں تک یہ ہے نا ملٹری سچویشن کا، جی ملٹریلی وہ بڑے احتیاط سے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اپنے پلان کے مطابق اٹھا رہے ہیں. ٹھیک، اپنے پلان کے مطابق اٹھا رہے ہیں. تو وہ بالکل ٹھیک ہے. طالبان جو ہے وہ احتیاط سے اور ایک پلان کے مطابق اپنا جو ان کا جو بھی پلان ہے، یعنی وہ ناردرن ایریا میں جیسے ارشد کہہ رہا ہے کہ ناردرن ایریا میں پہلے جو ہے ان کی اپوزیشن زیادہ تھی، تو انہوں نے پہلے یہ جو بندر شیر بندر ہے کہ کیا ہے اس کے اوپر نے قبضہ کیا، تو وہ کافی سگنیفیکنٹ ان کا راستہ ہے تاجکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں جیسے پرانے طالبانوں کی تھی کہ مسجد میں پہنچو اور عورتیں باہر نہ پھریں اور یہ نہ کرے وہ کرے، وہ اسی طرح چل رہی ہے، وہ چل رہی. اچھا ایک یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ڈیم کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی جو انڈیا کا بنایا ہوا ہے، تو اس میں کیا یہ میسج دینا تھا انڈیا کو کہ یو آر نو مور ویلکم ناؤ اور پیک اپ اینڈ لیو، کوئی اس طرح کا میسج تھا یا ویسے کچھ ان کا اپنا کوئی خیال؟ ضرور ہوگا، لیکن یہ چھوٹا واقعہ ہے.
یہ ہرات کے پاس ہے، ایران کے بارڈر کے نزدیک ہے، سلا ڈیم اس کو شاید کہتے ہیں نام اس کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انڈیا کے لیے، تو بہت بڑا میسج ہے نا. جو جب امریکن جا رہے تھے انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی طالبان کے ساتھ، کوئی بات چیت ان کی نہیں بنی. اور یہ جو ان کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ قطر گئے ہوئے ہیں اور ان کی ملاقات طالبان سے ہو رہی ہے، اور وہ ساری صرف ڈھکوسلا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. گئے ہوئے تھے اور 3 دن بات چیت ہوئی، اور وہ جو ہے کسی چیز کے اوپر ایگری انہوں نے نہیں کیا. دراصل وہ تو آپریٹ کرتے رہے طالبان کے خلاف. جو فی الحال جو یہ افغان گورنمنٹ ہے، ان کا مین سپورٹر جو ہے وہ انڈیا ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی جب وہ بات کرتے جیسے انڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، وہی تو ان کے ساتھ بھی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں. لیکن اس میں یہی ہے کہ میرے خیال میں تمام جو ریجنل قوتیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے. پاکستان نے اناؤنسلی یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے طالبان کی حکومت بنی تو پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر ہمارے جیسے دوست ہیں سعودی عرب یا UAE ان کو بھی کہا کہ آپ لوگ ایکسیپٹ کریں، لیکن سمہو وہ ہوا نہیں، دنیا نے ان کی حکومت مانی نہیں. تو اس بار ہم نے وقت سے پہلے بتایا ہے کہ پاکستان اس وقت تک کسی حکومت کو ریکگنائز نہیں کرے گا جب تک کہ پاکستان نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے لوگوں کو ان کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک، لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک گروپ وہ ہے جس نے 20 سال ریزسٹنس کی ہے، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے. دوسرے گروپس وہ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے. تو ہاؤ کین دے بی آن اے سیم ٹیبل کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں جی دونوں کو مٹھا دیں؟ وہ ایکولز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جنگ لڑ کے آئے ہوئے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ پہلے قابضین کے ساتھ شامل ہوئے ہوئے تھے، تو یہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں یا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دراصل اگر ہم اس کے اوپر انسسٹ کریں کہ ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں تو پھر تو سول وار ہوگی، اور پھر وہ جنگ بڑھے گی، جنگ شروع ہوگی، جنگ بڑھے گی. اس کو حل کرنے کا اچھا، اور ان کے ساتھ ایک چیز ہے جو باقی ملکوں میں نہیں ہے، وہ لویا جرگہ ہے کہ جس میں سارے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کوئی فیصلہ کریں. تو مثال کے طور پہ حکومت میں اگر آپ 5-6 وزارتیں طالبان کو دے دیتے ہیں اور 2-3 آپ موجودہ حکومت کو دے دیتے ہیں، اور 2-3 جو ہے جو ناردرن الائنس ہے اس کے اندر جو ملیشیاز ہے ان کے کوئی ریپریزنٹیٹیو ہو، اور ان کو بتائے کہ آپس میں آپ کے کوئی اختلاف ہو تو اس کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے، آپ جو ہے ایک پیس جرگے کو ریفر کریں گے کہ دیکھو اس نے یہ کیا یا اس نے وہ کیا، وہ فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا. اس طرح کی چیزیں جو ہے ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ روٹی بن جائے. اچھا ارشد، اسی پوائنٹ کے اوپر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان کے، میں دیکھیں نا اگر میں ان کی جگہ پہ ہوں میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو لڑ کے آیا ہوں، میں نے اتنے لوگوں کی جانیں قربان کروائی ہیں، میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ مل کے نقصان کروایا اپنا، اور آج جب میں اپنی فتح کے قریب پہنچا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ بالکل سر، وہ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کئی دفعہ کہ ہم لڑے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو یہاں پر آ کر قابض ہوئے تھے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سے حکومت لی گئی تھی ہم وہ واپس لیں. اب جب ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب ہم اپنی حکومت واپس لینے کے لیے آئے ہیں، تو ہم کیوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے 20 سال اس ملک کو لوٹا اور جو فنڈز آئے ان کو لوٹا اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری. تو ان کا یہ کہ پوائنٹ ہے. اب اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو طالبان کو ریزسٹنس یا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، تو سب سے پہلے نام جو آتا ہے جنرل عبدالرشید دوستم کا. وہ دیکھ لیں ازبک کے واحد لیڈر تھے جب طالبان کی حکومت تھی پہلے 96 95 98 تک، جتنے 2001 تک دوستم ازبک کے واحد ریپریزنٹیٹو تھے. اب وہ دور نہیں رہا. ایک تو یہ کہ رشید دوستم صاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ گئے ہیں ترکی، ان سے سپورٹ لے رہے ہیں، ملٹری سپورٹ تو ان کو کوئی ملٹری نہیں ملے گی لیکن ترکی پھر بھی ان کو بیک کرے گا. وہ
جو ٹرکک ٹرائبز وغیرہ کا ہے اپنے مطلب اس کو قریب کر رہے ہیں. لیکن اب دوستم صاحب کے علاوہ بھی اس وقت کے لیڈرز ہیں, متین بیگ صاحب ہو گئے ہیں, احمد ایشی ہو گئے ہیں, یا نظام الدین قیصری صاحب ہو گئے. یہ لوگ بھی اب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. اور آپ دیکھ لیں دوستم کے 2 مین ایریاز فاریاب اور جوزجان میں طالبان نے آلریڈی تقریباً 17 ڈسٹرکٹس لے لی ہیں دونوں میں ملا کر. تو یہ دوستم کے فوج پھر کب لڑے گی ان کے ساتھ؟ وہ آلریڈی قبضہ کر چکے ہیں اور دوستم کے لوگ ادھر سرنڈر کر رہے ہیں. دوسرا بڑا نام جو آتا ہے وہ عطا نور صاحب ہیں. عطا نور جو ہیں وہ عیش و عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور بھلے انہوں نے اس دن کہا کہ ہم جا کر بلخ میں جا کر یہ ان سے اپنا قبضہ واپس چھڑا لوں گا, لیکن وہ دعویٰ ہوا اس کے بعد سے پھر وہ نظر نہیں آئے. اچھا, ان کو جو پھر سرپرائز کے طالبان نے, تو یہ ایک عجیب اس میں ہے بات کہ ڈرون یوز کیا گیا اور عطا نور کے گھر پر حملہ کیا گیا, تو وہ طالبان نے ان کو ایک سرپرائز دیا. اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ عطا نور آلریڈی بیک ڈور چینل سے طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ایکسیپٹ کر لو, میں سرنڈر ہو جاؤں گا, مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے. محقق صاحب ہیں ہزارہ جات میں جو ہیں, ان کے مطلب وہ ایک وقت میں اکیلے لیڈر تھے, اب جا کر کریم خلیلی صاحب اور سرور دانش اور دوسرے مذہبی اور دوسرے رہنما آ گئے ہیں, تو وہ ہزارہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں احمد شاہ مسعود کے بھائی اور بیٹے کی, تو وہ لوگ کابل میں ہیں, ان کے ساتھ ملیشیا بھی ہے, لیکن ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے جو کبھی بھی کسی نے اس کو فتح نہیں کیا, پنشیر, وہ بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی ٹف ریزسٹنس کر سکے گا, اسپیشلی جب لوگ مل رہے ہیں. تو جب حکومت کے ساتھ مل رہے ہیں تو وہ پھر لڑنے کے اتنے موڈ میں نہیں ہوں گے کوئی بھی. اب نہ وہ لوگ اور نہ ان کے فالوورز اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے خوار کریں گے جنہوں نے 20 سال ان کو دھوکے میں رکھا اور جھوٹے پرومسز میں رکھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اس میں یہ بات ہے کہ طالبان بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ مطلب مکمل بائی فورس آ کر قبضہ کر لیں. وہ بھی چاہیں گے کہ کس طریقے سے کوئی نہ کوئی اچھا حل نکل آئے اس کا. بالکل. اچھا بریگیڈ صاحب, آخر میں صرف یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ ایران میں جو ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ان کو بٹھایا ایک ٹیبل کے اوپر, اس میں سے ایک اچھی سٹیٹمنٹ یہ نکلی ہے کہ وار از ناٹ اے سولوشن. اس طرح کی کوئی چیز پاکستان نے بھی کوئی ذہن میں رکھی ہوئی ہے, کوئی آئندہ چند دنوں میں ہم دیکھیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر اوپنلی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو اس میں اب پاکستان کا تو ایک میجر رول ہے اور میجر سٹیک بھی ہے. ظاحر ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو تو اب بڑی وہاں پہ ایک شکست تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, لیکن اب پاکستان کا کوئی انیشیٹو دیکھ رہے ہیں کہ فورسیبل فیوچر میں اس حوالے سے؟ میرے خیال میں پاکستان آئندہ ایک ہفتے تک آپ دیکھیں گے کہ میجر ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرے گا, ان دی سینس تاکہ رشیا کو یہاں لا سکے, سینٹرل ایشین ریپبلک کی لیڈر کو اکٹھا کر سکے, اور چین کو. پرائم منسٹر عمران نے سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جانا بھی ہے, تاجکستان وغیرہ میں. جی ہاں, اور میرے خیال میں یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مہینے میں پوٹن صاحب جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے. تو ایک طریقے سے یہ ہے کہ پاکستان ابھی جو ریجنل فورمز ہیں ان کو تیز کر رہا ہے, ان کو ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہا ہے تاکہ کوئی سلوشن افغانستان کے لیے, جس کا میں نے آپ کا براڈ بیس گورنمنٹ, اور جس کے اندر اس قسم کے خیالات طالبان کے, یا اگر ان کے بہاف پہ کوئی بات کرتا ہے کہ وہ تو کہیں گے کہ ہم یہاں وکٹوریس ہے اور ہم نے فتح کر لیا, تو وہ طالبان کو یہ تو وکٹوریس تو آپ پہلے بھی تھے. اگر اسی طریقے سے اگر آپ ان لوگوں کو سپیس نہیں دیں گے, یہ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اگر ان کے اوپر پابندی لگائے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم داڑھی نہیں رکھتے, یہ تو ایک سنت ہے. تو جتنی بھی, جیسے پاکستان بھی اسلامی ملک ہے, اور یہ جو بھی ہمارے علماء ہیں ان کو یہی ہے کہ آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں, آپ کسی کو بزور شمشیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ, کیونکہ وہ قرآن پاک میں صاف واضح طور پر آیا ہوا ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں. جی کوئی سختی نہیں. تو اس طرح کی چیزیں یہ ابھی زبانی مانے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اگر اس بار حکومت میں آئے تو ہم وہی طالبان نہیں ہیں. امریکن بھی جو بات چیت کے اندر زیادہ ان سے ایشورنس مانگ رہے تھے, تو وہ یہی ایشورنس مانگ رہے تھے
کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ہیومن رائٹ کے حقوق کے بارے میں. اگر اس طرح ہو جاتا ہے طالبان پاکستان کی بھی بات مانتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں شاہ صاحب کتنی بڑی اپرچونٹیز کھل سکتی ہیں پاکستان کے لیے اور اس پورے ریجن کے لیے اس خطے میں؟ اصل میں تو پاکستان تو بیسیکلی انٹرسٹڈ ہے، منیمم جس کے نیگیٹو فال آؤٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک میجر سول وار ہو، تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ، اس میں عام آدمی اتنا افیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر رہ نہیں سکتا اور وہ ریفیوجیز کی صورت میں پاکستان کے بارڈر کے اوپر آتا ہے. ہم نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ چیکنگ ویکنگ زیادہ فینس لگائی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور زیادہ سختی کی ہوئی ہے. اور ابھی جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک مایوسی ہے کہ بارڈر تاجکستان کے ساتھ بھی بند ہے، ادھر بھی بند ہے، ادھر بھی بند ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو ایک طریقے سے لوگ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ملک سے. تو اس لیے ان کی یہ سختی جو ہے یہ اگر کم ہو. دوسرا اس کا پازیٹیو یہ ہے کہ اگر کمپلیٹ امن ایک طریقے سے افغانستان میں آ جاتا ہے تو ہماری جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ تجارت ہے یا یہ جتنے بھی روٹس ہے وہاں سے آ کے وہ سی پیک کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ سی پیک کے ممبر بن سکتے ہیں. تو یہ تو ایک میجر وہ پاکستان جیسے ایک شاہراہ ہے تجارت کے لیے جو فی الحال ہم نے چائنا کو آفر کی ہے، مگر یہ سارے ممالک کے لیے جو ہے یہ موجود ہے. اور وہ ارشد آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی بڑی اپرچونٹیز کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اگر پاکستان افغانستان میں امن پیدا کرنے میں اور اس میں ہیلپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا ایک سلسلہ کھل سکتا ہے پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے اپرچونٹیز کا؟ آپ کا جو سگنل ہے وہ تھوڑا سا لوز ہو رہا ہے. جی ارشد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا. اچھا شاہ صاحب بس ٹو دا ویری اینڈ میرا خیال ہے کہ وہ ان کا ارشد کا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اگر جس طرح سینٹرل ایشین ریپبلکس کا آپ نے بتایا اور پورا سینٹرل ایشیا اور پھر رشیا اگر اس میں انوالو ہو جاتا ہے اس وقت، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رشیا بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے افغانستان کی سچویشن میں، تو اس سے جو سپوائلرز ہیں اسپیشلی ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ تو نہیں یہ چاہیں گے کہ کبھی ایسا ہو سکے، تو اس کو کیسے پھر ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اسپائلر کا رول تقریباً ختم ہو گیا ہے. یعنی پہلے ادھر جو کچھ بھی ہو رہا تھا امریکہ کہہ رہا تھا میں افغانستان میں امن کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی وہاں پر امن وہ نہیں لایا اور ان کے اپنے اہداف تھے کہ رشیا کو وہ کیسے کنٹرول کرے، چائنا کو کیسے کنٹرول کرے، پاکستان کے اوپر کیسے کنٹرول حاصل کرے. تو یہ ساری چیزیں کر رہے تھے اور اس میں اس کے لیے مدد جو ہے وہ انڈیا دے رہا تھا، یا ایسے بھی جس کو وہ اس ریجن میں ابھی چائنا کے خلاف انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ بیوقوفی کر رہا ہے. یہ میں ایک اور پوائنٹ کی طرف میں لے جاؤں آپ کو کہ یہ جو جنگ عظیم تھی پچھلی جب وہ ختم ہوئی تھی تو ان نے یہ جنیوا کنونشن کوئی دوسرے کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ اور یہ ساروں کے اوپر کنونشن بنائے ہوئے ہیں. اس میں تمام یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں چڑھا جائے گا. ابھی جو پاکستان کے اندر سی پیک ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہو، ہم اس کو اٹیک کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو آدمی کہتے ہیں کہ یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ پورے دنیا میں اپنے فوج کے ساتھ جا رہا ہے، بالکل، اور چین جو ہے وہ اپنے کاروبار کے ساتھ جا رہا ہے. یہ بہت بڑا وہ جو جنگی اصول ہے اس کے مطابق آپ کاروبار بند نہیں کر سکتے. جنگیں جو ہے وہ فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، تجارت جو ہے کھلی رہتی ہے. یہ انٹرنیشنل سی روٹس ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہے. تو یہ پاکستان کے اندر یہ چائنا کا ٹریڈ روٹ ہے آپ اس کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہے یہاں پر انفارچونیٹلی انڈیا کو، اور اگر آپ دیکھیں انڈیا اور چائنا دو بڑے ممالک بلین سے زیادہ ان کی وہ ہے، وہ کسی دن خود اس نتیجے پہ پہنچے گے کہ چین کے ساتھ جو اگین بلین سے پلس ان کے لوگ ہیں کہ آپس میں کاروبار کرے تو دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا میں آخر میں ذرا ارشد فائنل ورڈ، اب چونکہ میں آپ کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اس کو ٹائم بڑھانا پڑ گیا، تو فائنل
हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही है, वाकई चाइना भी ये समझता है कि एक तो ये कि तालिबान के साथ हमारी बातें अच्छी होती हैं और यहाँ पर अमन आता है तो यहाँ से वीगर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके अलावा चाइना ये समझता है कि जो रोड इनिशिएटिव है इनका, तो वो सीपैक के साथ मिला सकते हैं अफगानिस्तान को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। वो बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये होगा तो। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वाकई हो सकती है। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब, आपका एज यूजुअल, और अरशद आज आपने टाइम निकाला, हमारी तरफ से सलाम दीजिएगा रहीमुल्लाह साहब को भी, और उनसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जल्दी सेहतियाब होंगे और उनसे गपशप होती रहेगी। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस तरह को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।